नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। भारत में तमाम मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। नई दिल्ली में हुई इस बैठक का नाम दिल्ली डायलॉग दिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। इस बैठक में अफगानिस्तान में स्थिरता, तालिबान के सत्ता में आने के बाद यहाँ पैदा हुई सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ और तालिबान में व्यापक सरकार लाने की गुंजाइश जैसे तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद भारत में रह रहे अफगान शरणार्थी क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में उम्मीद की कोई किरण जगी है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अफगान रिफ्यूजी विमेन एसोसिएशन की तरफ से मौजूद हैं मरियम औरकज़ई और शाहबज़ई। हम चर्चा करेंगे इनसे कि आखिर अब वो क्या उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है। सबसे पहले शाहबज़ई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बैठक हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन मुद्दों को आप चाह रहे हैं कि दुनिया के सामने लाया जाए, उससे इसमें कोई आपको कामयाबी मिली है? थैंक यू सो मच। इस बैठक से जो ये लोग 7-8 कंट्रीज थे, हम थैंक्स करना चाहते हैं और हमको बहुत उम्मीद मिला है, करन मिला है कि खुशी मिला है कि हमको हमारी आवाज़ उठाने के लिए, हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए दुनिया में ऐसे कंट्री ने जो हमारे साथ दिया, ये सब कराया। जैसे इंडिया ने हमारा ये साथ दिया और 8 कंट्री और हमको हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो हमारे ये हालात जो हमारे अफगानियों के ऊपर हो रही है, इनकी सबका आवाज़ ऊंचाया और दुनिया में पहुंचाया। और हमको आगे भी ये उम्मीद है कि इससे भी आगे हो जाए, हमारे और भी इस तरह बैठक होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारी ये प्रॉब्लम्स जो चल रहा है उसको पता चले और हमारे आवाज़ और भी ऊंचा करें। और जिस मुल्कों ने हमारा साथ दिया उसका भी थैंक्स करेंगे, मगर जिन मुल्कों ने हमारा साथ नहीं दिया, जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान, इससे हम सवाल करना चाहते हैं एक इंसान के नाते, क्या आपके मुल्कों में इंसान नहीं रह रहे हैं? क्या अगर आप लोगों के मुल्क में, आप लोगों के देश में ऐसे जुल्म होगा, कल होगा, फिर आप लोगों का साथ कौन देगा? जो जैसे हम पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस देश है, चाइना हमारे पड़ोस देश है, इन लोगों के इस बैठक में या इस मतलब होना ज़रूरी था कि ये लोग भी हमारे डिस्कशन करें, जो हमारे प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ हो रही है, जो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे औरतों के ऊपर, सबके जो ये वहशत जो हो रही है, सबको रोज़ कत्लेआम कर रहे हैं। और एक मुसलमान के नाते, जैसे पाकिस्तान हमेशा बोलते हैं हम मुस्लिम कंट्री है, हालांकि पड़ोस दोस्त देश को भी छोड़, ये तो मुसलमान लोग थे, पर इन्होंने क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े उन लोगों की तरह हम भी जिए, उन लोगों की तरह हम भी, हमारे मुल्क होगा, आज़ाद होगा और हम उधर सुकून से रहें। ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं? अगर ये सच में हमारे इतने अच्छे पड़ोस दोस्त हैं, हमारे लिए भी सोचना चाहिए। ये अहम बैठक था, इसमें ज़रूरी था कि पाकिस्तान, चाइना दोनों भी आ जाए। और हालांकि इंडिया ने, ये मेरे ख्याल में तीसरी बार है जो ये बैठक हो रही है, पिछले साल भी हो रहा था, उस टाइम अफ़गानिस्तान भी इस बैठक में थे, पर इस साल नहीं थे। हमको भी कुछ दुख हुआ कि हम भी नहीं थे। इस अहम मुल्क जो पाकिस्तान है हमारे लिए, चाइना है, ये लोग भी नहीं थे और थोड़ा मतलब दुख हुआ। और हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि एक मुसलमान के नाते होना तो ज़रूरी था। क्या इन लोगों को ये फील नहीं हो रही हमारे दर्द, हमारे बच्चों के ऊपर जो हो रही है, हमारे औरतों के ऊपर जो ये जुल्म हो रही है? अगर ये कल पाकिस्तान में होगा तो ये लोग क्या करेगा? अगर यही सब तालिबानी उधर कराया, फिर क्या होगा? तो जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया उन लोगों को, जैसे इस अगर उन्होंने सच में
یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہو جائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان بھی خود ایک ٹیررسٹ ہے, وہ بھی طالبان کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے, اور اس ظلم میں اور اس جرم میں یہ لوگ بھی شریک ہے. جی مریم, آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ اس سمے پڑھ رہی ہیں, آپ کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں یوا جو ہیں افغانی, وہ کچھ پڑھ پا رہے ہیں, کچھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. بڑی ایک مشکل استھتی پیدا ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب ایک طرح کا دلی ڈائلاگ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمسیا جو ہے اس میں سلجھانے میں, آپ لوگوں کی جو پریشانی ہے اس کو سلجھانے میں, اس سے کچھ مدد آگے مل پائے گی؟ First of all, I am really thankful for you to give us this opportunity to express our idea regarding to this meeting. And in my point of view, this was very effective step toward the security situation as well as some developmental situation in Afghanistan. And this meeting that was held by India, it was a very effective step for ensuring the security situation, ensuring the opportunity for ladies, for girls, for paving the way for their working and also for their education. So in my point of view, it was a very effective step, and I hope and I really appreciate this work from India government as well as from some neighboring countries that they participated in this meeting. So this was very effective step, and I hope and all of Afghan people hopes that this will continue, and their contribution should continue regarding to the situation of Afghanistan, and they support peace in Afghanistan, they support women employment in Afghanistan and educational opportunity for ladies. جی, آپ کے وہاں پہ رشتہ دار رہتے ہیں, آپ کو کیا چاہتے ہیں آپ لوگ, کس طرح کی افغانستان میں جو استھتی ہے اس میں اور کیا بدلاؤ چاہتے ہیں آپ کو کس طرح کی چنتا یہاں لگی ہوتی ہے؟ In fact, most of my relatives are living in Afghanistan, and I know about them that they are really worried about the situation. They cannot go to work, they cannot even go out from their houses. So it's a big problem. They cannot, ensure their fundamental rights. They cannot work. They cannot study. For example, there is no any opportunity for education for girls. You know that schools are opened only for boys. So the ladies and the girls also have the right to claim their right, and they have the right to study. They have the right to work. So I think the working situation and also the study situation for ladies, for girls is not good there. They do not have this opportunity to work, and they even the ladies cannot go out from their houses. So this is the biggest problem for them, and I hope it will solve in future. جی, شاہد جی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کٹر پنتھ یا اگرواد کو لے کر بھی اس بیٹھک میں چرچا ہوئی ہے, ساتھ ہی ساتھ مانو ادھیکاروں کا جو وہاں ہنن ہو رہا ہے. اب ایک اور اس میں بات آئی کہ راحت سامگری جو ہے وہاں پہنچنی چاہیے سبھی لوگوں تک. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا پریشانیاں ابھی آپ کے وہاں پہ جو بھائی بہن ہیں جو وہ کس طرح سے مشکل حالات میں جی رہے ہیں؟ جیسے یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, بلکہ ایک ہفتے پہلے ہیومن رائٹس نے خود بتایا کہ اپریل مارچ میں انہوں نے پہلے سے بولا ہے کہ افغانستان میں کھانا پینا یہ سب کچھ بہت کم ہوگا اور بہت لوگ اسی سے مرے گا. انہوں نے خود پہلے سے بتایا ہے, اور ابھی میڈیا میں سب کچھ میں روز دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے لوگ بھوکے مرے سے مر رہے ہیں, کتنے لوگ کے پاس کام نہیں ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, میری بات چیت ہوئی ہے اپنے کچھ دوستوں سے جو انہوں نے اپنے بیٹیوں کو بھیجا ہے, اپنے بچوں کو بھیجا ہے, اور پیسے کے لیے, کیونکہ تنگ آ چکے ہیں لوگ کہ لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے. جیسے ابھی ہمارے 3 لاکھ فوج تھے, وہ سب گھروں میں بیٹھ گئے, سب کو راتوں میں اس کو نکالتے ہیں, مرواتے ہیں, کسی گودال میں پھینکتے ہیں. جیسے ابھی 4 دن پہلے مزار شریف میں 4 لیڈیز کے اوپر اٹیک ہوا, جو وہ لوگ ہیومن رائٹس میں کام کرتے تھے. اس کا لاش کہاں سے ایک دور جگہ سے ملا, وہ لوگوں کو گولیوں سے مروایا تھا. اسی طرح اور بہت پرابلمز ہیں. اسکول بند ہے لڑکیوں کے لیے, گھروں میں بیٹھ گئی ہیں, عورتیں بندی ہو گئی ہیں. نہ صرف عورتیں بندی ہو گئی ہیں, حالانکہ آج کل وہاں پہ انسانیت کے نام سے
کچھ حق نہیں بنتا ہے کسی کے اوپر. اور جو ظلم ہو رہی ہے نہ صرف عورتوں کے اوپر ہو رہی ہے بلکہ ادھر مرد کے اوپر بھی ہو رہی ہے, بچوں کے اوپر ہو رہی ہے, سب کے اوپر ہو رہی ہے, اور ہماری آبادی کے اوپر ہو رہی ہے. جیسے ایک جگہ کو بنایا ایک ہی کے نام سے, اس کو ہٹا کے اپنا پرچم لگایا یا اپنا لوگو بنایا. یہ سب چیز کے اوپر ظلم ہے, ہر طرح کے اوپر اگر ہم سوچیں گے ظلم ہے. اس کو اور آگے نہیں لینا چاہتے ہیں ہم لوگ. اور ہمارے لوگ ویسے بھی پچھلے 40-60 سال سے یہ دکھ یہ غم جی رہی ہیں. میں بھی بچپن میں تھی, میرے کو اچھی سے یاد ہے جب یہ لوگ آئے تھے کتنے ظلم کیا, کتنے لوگ گھروں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں پہ بھاگ گئی, کتنی مشکلوں سے ادھر جی کے واپس آئے افغانستان میں کہ چلو ادھر امن آ گیا, آبادی ہو گئی. پھر بھی لوگوں نے اتنا خرچہ کیا, اتنا مشکل سے 20 سال پڑھائی کیا, سب کچھ ایک سیکنڈ میں سب مٹی میں ہو گیا. اب لوگوں کا بھی یہی میں ہیومن رائٹس کا یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. جیسے انڈیا نے یہ بیٹھک کرایا سارے 8 ملکوں کے ساتھ, 7-8 ملک کے ساتھ, اس طرح ہمارا آواز اور بھی اونچا ہونا چاہیے. ہمارے جیسے افغانستان ابھی سب کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے, چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو, سب کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے. کیونکہ ٹیررسٹ جب ادھر پالنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہیں بھی آ سکتے ہیں. صرف افغانستان کا خطرہ نہیں ہے, افغانستان کے لیے ایشو نہیں ہے, دھیرے دھیرے پوری دنیا میں یہ پھیلے گا. اس لیے ہیومن رائٹس اس کو اور آگے نہیں اور اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس کو رکنا چاہیے. افغانی عورتوں کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے طالبان کے اوپر تاکہ یہ لوگ واپس جاب شروع کریں, یہ لوگ واپس پڑھائی شروع کریں. ان لوگوں کا حق بنتا ہے انسان کے طور پہ. ایسا نہیں کہ دنیا میں دکھانے کے لیے صرف کابل کیپٹل ہے, وہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑا کچھ ہے, مگر جیسے میرے کو انفارمیشن ہے, میرے کو بات چیت ریلیشن ہے اور پروونس ہے, وہاں پہ بہت ظلم ہو رہی ہے, بے انتہا ظلم ہو رہی ہے. عورت کو تو حق ہی نہیں بنتا وہ گھر سے باہر نکلے, اور عورت کو تو بولا ہے کہ آپ ایک برقع پہنو اور اس کے اوپر ایک دوسرا برقع جو اس میں اپنے بھاشا میں چادری بولتے ہیں اس کو پہنو. کتنے ایک عورت کو بند کر لیں, کیوں؟ آخر وہ انسان نہیں ہے کیا آپ لوگوں کی طرح؟ اس میں تو اگر شریعت کے اوپر بھی بولے ہم, خدا کے اوپر, قرآن کے اوپر, سب کا حق اللہ نے بولا ہے, سب کی کتاب میں, سب کی ریلیجن میں عورتوں کا بھی حق بولا ہے اور مرد کے حق بھی بولا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو ایک حیوان کی طرح, جیسے طالب بولتے ہیں عورت جو ہے ایک حیوان ہے, اس کے اوپر کام کرنا, گھر میں بیٹھنا اور بچوں کو پالنا, بچہ لانا, یہ عورت کا وظیفہ ہے. نہیں سوری, عورت آپ لوگ جو ہے وہ تو عورت کی اس میں ہے. اگر عورت نہیں ہوتے تو آپ کہاں سے آتے ہیں؟ جی اور جی, یہ سب کی بھاگیداری کی بات ہے. جب ویاپک سرکار کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر کس طرح کی سمسیا ہے؟ اگر ہم لوکل لیول پہ دیکھیں تو جو آپ نے کہا کہ یہ سمسیا تو پچھلے بہت سالوں سے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے تو ہمارے ملک بنتے بھی نہیں ہیں. اور جیسے تاجک, پشتون, ہزارہ, یہ سب ہو رہی ہے. جیسے ابھی طالبان نے آ کے پورا حکومت اپنے قبضے میں لایا کہ حکومت صرف پشتون لوگ کر سکتے ہیں, اوروں کے لیے حق نہیں بنتے ہیں. جیسے تاجک لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے, چھوٹے موٹے کام دے دو بس, کہہ رہی ہے ہم نے اتنی مشکلوں سے زبردستی لیا ہے, اب یہ حق ہم کو بنتا ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ایمبیسیڈر ہے, جو اس کا منسٹر ہے, جو سب ہے, سارے تو انہی قوم کا وابستہ ہے, کسی اور کا حق نہیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہم نے لیا ہے اور سب ہمارا حق بنتا ہے. یہ سب سے مین ایشو ہے افغانستان میں. حالانکہ 46% لوگ جو ہے ادھر تاجک لوگ رہتے ہیں, 10% ہمارے ہزارہ, ازبیک 25% اور 45% ہمارے پشتون لوگ رہتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے ہمارے مین پرابلم جو ابھی چل رہا ہے یہی ہے, ہر کسی کا حق ایک طرح سے نہیں ایک طرح سے چھینتے ہیں. ابھی ہزارہ کے اوپر کتنا ظلم ہوا, ان کو زبردستی گھروں کو جلایا, گھروں سے نکالا, پوری میڈیا میں آیا کہ کتنی مشکل سے وہ لوگ بیچارے اپنی جان سے بچایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہزارہ تھے. ابھی جیسے تاجک کے اوپر ہو رہی ہے, شمال نارتھ میں
تاجک لوگ زیادہ رہتے ہیں. ادھر راتوں رات ہر اسٹیٹ میں 10-20 لوگ مرتے ہیں, جوان لوگوں کو مرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ان کا اگر سر اونچا ہو گیا تو یہ لوگ آئے گا, پھر ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا. اسی بہانے سے روز مرواتے ہیں, کبھی تاجک کے نام سے, کبھی ہزارہ کے نام سے, کبھی ازبیک کے نام سے. ہمارا سب سے مین پرابلم تو یہی ہے. جیسے ادھر پاکستان میں پشتونخوا جو لوگ رہ رہی ہے اس میں تقریباً 20 ملینس لوگ ہیں, اس سے کم ہوگا شاید. اتنے لوگ سارے پشتونخوا, خیبر پشتونخوا میں پشتون لوگ ہیں, جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان اکٹھا ہو جائے, ایک ساتھ ہو جائے. وہ لوگ بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے افغانستان کے اندر ایسے نہیں ہے. ہم سب پیار محبت سے ہمارے رشتے ہوئے ہیں, پشتون تاجک بہت محبت سے رہ رہی ہیں. ہم ایسے کچھ ہمارے دلوں میں نفرت نہیں ہے. چاہے آپ کسی افغانی سے پوچھیے, کبھی بھی ان کے دل میں یہ نفرت نہیں ہے. پر یہ لوگ دوسرے ملک کرتے ہیں, یہ سب جو کرتے ہیں, ہمارے جو لڑائی کرتے ہیں, ہمارے بیچ میں نفرت ڈالتے ہیں, یہ دوسرے ملک ہے. اور وہ ملک بھی ہمارے پڑوس دیش ہے. جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. جیسے کہ ہماری جو بربادی ہے یہی ہے کہ دوسرے ملک دخل اندازی کر رہی ہیں ہمارے ملک میں. ہر ملک اپنے فائدے کے لیے اسلام کو بھی اگنور کرتے ہیں. جیسے ہمارے پڑوس دیش ہے, جیسے اسلام بولتے ہیں, اپنا گلا پارا کرتے ہیں, پھر اسلام کے نام جب آ گیا کہہ رہے ہیں نہیں اسلام کو چھوڑ, پہلے ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے سوچنا پڑے گا. دیکھیے ابھی اسلام کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایران, پاکستان یا تاجکستان, کہیں بھی ہمارے جو پڑوس دیش ہیں ادھر, کیونکہ ادھر حالات نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ہم جا سکتے ہیں. پر وہ لوگ کتنے ظلم کر رہے ہیں. ابھی وہ لوگ اپنے بادروں کو بند کیا ہے, حالانکہ اسلام میں یہ بولا ہے کہ اگر ایک بری حالت میں اب تمہارے مسلم بھائی ہو, چاہے کوئی انسان ہو, چاہے جو بھی ہو, تم ان کو ساتھ دینا چاہیے, اس کو ہیلپ کرنا چاہیے. پر یہ لوگ مسلم کے نام سے بھی ہم کو بادروں میں مرواتے ہیں. کتنے ہمارے لوگ بادر میں مر گئے, پاکستان بادر میں روز 30-40 پیشنٹ مرتے ہیں. ادھر کوما میں جاتے ہیں, ادھر واپس ایمبولینس میں اس کا جنازہ آتے ہیں. اسی طرح اسپن بلدک میں, اسی طرح ایران بادر میں, سب جگہ میں ہم بس ہر طرح کے ہم لوگ بیچارے ہیں, ہم لوگ در بدر ہیں, ہم لوگ مرتے ہیں ہر طرح سے ہو. مریم, آپ کیا بننا چاہتی ہیں آگے؟ آپ نے بھی اپنی زندگی کو لے کر کچھ سپنے دیکھے ہوں گے. آپ کے برابر کی جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, انہوں نے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں آپ کبھی اپنی دیش واپسی کے بارے میں سوچنے کے بارے میں کیا آپ سوچتی ہیں؟ جیسا میرا فیلڈ ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن, یہ پولیٹیکل جاب جو ہے نا, میرا وہ فیوچر کا وش یہی ہے جو میں وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کروں. اس کا سب رائٹس جو ہے نا, اس سے اس کا سب وومنس کو اس کا رائٹس دے سکوں. تو I personally wish that I could defend from their laws and from the rights of women in Afghanistan, especially the minority groups such as Hazara, Tajik or Uzbek. And I hope that in future I could help the women, I could pave the way for their education, for their unemployment. So I really want to work on the fields of women empowerment. جی کبھی ایسے امید کرتی ہیں کہ وہاں جا کر بھی آپ کام کریں گی؟ I really wish that I could go. I could be able to go there and work for the women. But in this situation, I think it's impossible for me to go there because the government of Taliban, from the time that the Taliban seized the country, so they do not give any opportunity for ladies, for women to work. Even they stopped co-education for the children. relatives بھی وہاں رہتے ہیں؟ Yes, most of our relatives are living in Afghanistan. جی شاہد جی, جس طرح سے آپ سے بات ہوئی, آپ نے بتایا کہ کھیتری استر پر بھی جو ہے وہ سرکشا کا سوال ہے, لیکن صرف کھیتری استر پر نہیں, پوری دنیا کے لیے جو ایک سرکشا کا مسئلہ ہے. آپ نے سرکار میں بھاگیداری کی بات کہی, آپ نے بتایا کہ کس طرح سے جو پڑوسی ملک ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اب ہم جاننا چاہیں گے کہ آنے والے سمے میں یہ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں, کیا آپ چاہتی ہیں, کس طرح کی اور باتیں جو ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے؟
आगे वाले बैठक में अगर हो गए, हम तो सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे अफगानी लोग जो इस बैठक के बारे में सुनाया, जो इन्होंने डिस्कशन किया है, सबको बहुत खुशी उम्मीद हुई है और हम भी और भी चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और कंट्रीज ह्यूमन राइट्स भी सब पूरी वर्ल्ड में इसके साथ इकट्ठा होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे अफगानियों का आवाज़ ऊंचा होना चाहिए, सबके कानों में पहुंचना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के ऊपर कितनी दर्द है, कितनी और प्रॉब्लम्स है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको और भी बार बार होना चाहिए। तब तक हमारे मुल्क में पीस ना आए, तब तक सब इकट्ठा ना हो जाए, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बार बार होना चाहिए और इसको आगे भी होना चाहिए। जी। कुल मिला के जो अफ़गान रिफ्यूजी विमेन एसोसिएशन की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये जो बैठक हुई है इससे उन्हें काफ़ी उम्मीद बंधी है, लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए बल्कि ये बढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया तक उनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और जिस तरह से वो चाहती हैं वहाँ अपने लिए अधिकार या अपने बाकी जो वहाँ पे लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं, उनके लिए भी जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। जिस तरह की बातें इसमें हुई वो इन सब से सरोकार रखती हैं और हम भी यही चाहेंगे कि जिस तरह से दुनिया में उनकी आवाज़ जो है ये 8 देश मिलकर अभी जो है जिस पर एक सहमति बनी है, आगे और भी दूसरे देशों तक भी इनकी आवाज़ पहुँचे और ये भी जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, अपने मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं, उन्हें ये मौका ज़रूर मिले। नमस्कार।